बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक स्पेशल सेक्रेटरी बराए उमूर ख़ारजा तस्नीम असलम साहिबा, और इनके साथ आज हम डिस्कस करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात, जो बाइडन की जीत और इसके क्या असरात हो सकते हैं पाकिस्तान पर, भारत पर, चीन के हवाले से, इस खत्े में, अरब वर्ल्ड में ख़ास तौर पर, और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके हवाले से क्या जो बाइडन की वाइट हाउस में मौजूदगी कोई तब्दीली अमरीकी पॉलिसी में ला सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के जाने से क्या क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तस्नीम असलम साहिबा ये बताएं मुझे, डू यू थिंक कि इट इज़ नाउ फाइनल कि जो बाइडन जो है वो इजीली अब आ जाएंगे और जनवरी 2021 में वो अमेरिका के सदर होंगे, या अभी कोई इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स जो है वो हो सकता है? इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स इस तरह हो सकता है, या ट्रैजिक टर्न ऑफ इवेंट्स इस तरह हो सकता है कि अगर वायलेंस हो जाए, बिकॉज यूएस मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रहा, लेकिन रूडी जुलियानी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट्स करें जो डिलीट कर दी जाती हैं, ट्विटर कर देता है, वो चैलेंज कर रहे हैं। और अब वो लोगों को लेके आ रहे हैं, विटनेसेस लेके आ रहे हैं, डाटा लेके आ रहे हैं अबाउट फ्रॉड, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस तरह इतना डिले हुआ। अगर तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि वहाँ वायलेंस शुरू हो जाए, ऑलरेडी र्यूमर्स हैं, लोग अपनी स्टोर्स बंद कर रहे हैं, बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, क्योंकि ख़तरा है कि वायलेंस इरप्ट कर जाएगी। वेपन्स की बहुत सेल देखी गई है, तो उस सूरत में तो ज़ाहिर है कि अमेरिका को अंदर की बहुत पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएंगे, दे इंटेंड टू डू दैट, बट अल्टीमेटली फिर कैपिटल हिल पे ही आता है कि वहाँ पे डिसाइड, और जिसकी फिर मेजॉरिटी हो वो देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि रिपब्लिकन्स कितना प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे खड़े होते हैं या सपोर्ट करते हैं। नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे जो चाइनीज़ थिंक टैंक्स भी हैं और इंटरनेशनली जो यूएस पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, वो इस वक्त बड़े स्केप्टिकल हैं कि नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के दरमियान अमेरिका में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं कि जिससे यहाँ की पॉलिटिक्स का, इस खित्ते की और इस दुनिया की जो इंटरनेशनल एरेना है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। खैर, वो किस किस्म का होता है, लेकिन अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से डू यू थिंक कि जो बाइडन के आने से एक क्वालिटेटिव कोई चेंज आएगा, बेहतरी होगी, या डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी मौजूदगी ही ज़्यादा बेहतर होती? देखिए, एक तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर क्या हालात हैं। अगर वहाँ पे वायलेंस होती है, और कुछ लोग तो ज़ाहिर एक्सट्रीम पे सिविल वॉर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का ऑरा ख़त्म हो गया है सुपर पावर का, और वो किसी, वैसे तो कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड, जो चीज़ वो बड़ी कामयाबी के साथ दूसरे ममालिक में करते आए, इलेक्शन रिग करवाना, गवर्नमेंट्स चेंज करवाना, रजीम चेंज करवाना, वायलेंस करवाना, वो आज वहाँ उनके अपने यहाँ होने का ख़तरा है। तो उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो क्या अमेरिका अपनी इंटरनल जो उनके प्रॉब्लम्स होंगे उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए बाहर कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू करेगा। एक चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट रहे हैं, कोई नई वॉर स्टार्ट नहीं की। ये जो बाइडन के लिए आप कह सकते हैं या नहीं, लेकिन जो भी है वहाँ पे डिसीजन, क्योंकि ट्रंप वाज एन आउटसाइडर, वो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं था। बाकी नॉर्मली जो वहाँ प्रेसिडेंट्स आते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं, जो नहीं होते वो फिर किसी न किसी तरह उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है या कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो उस पे बहुत डिपेंड करता है कि उनकी इंटरनल सिचुएशन क्या है। हमारे लिए मैंने देखा है कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि ट्रंप जा रहा है और बाइडन आ रहा है तो हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे, दुनिया पुरसकून हो जाएगी। ये प्रॉब्ली यूरोपियंस के लिए, जो नेटो को की अलायंस को क्वेश्चन किया था ट्रंप ने, या यूरोपियंस को कहा था कि आप अपने ऊपर रिलाई करें, यूएस की तरफ मत देखें, ही वाज इनवर्ड लुकिंग, तो उनके लिए तो सेलिब्रेट करने का है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ہمارے لیے چاہے ریپبلکنس ہوں. ہمارے ہاں کچھ پولیٹیکل پارٹیز جس وقت جو بائیڈن نائب صدر تھے اور ان کو ہلال پاکستان بھی غالباً دیا گیا تھا، آپ اس وقت فارن سروس میں تھیں، ظاہر ہے کہ اس وقت کی تصاویر بھی ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی، تو وہ بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے جو بائیڈن کے آنے سے شاید پاکستان میں کوئی پولیٹیکل چینج ہو سکتی ہے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے جو نیشنل ایوارڈز ہیں وہ اتنے سستے کیوں ہیں. جو بائیڈن واز وائس پریزیڈنٹ جب ایبٹ آباد ہوا، پاکستان کو دنیا بھر میں ہیوملیٹ کیا گیا. ہمارے ہاں ان کے زمانے میں سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے. سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا، سلالہ کا انسیڈنٹ، ریمن ڈیوس کا انسیڈنٹ، ریمن ڈیوس کا، جس پہ بلیٹنٹلی جھوٹ بولا یو ایس پریزیڈنٹ نے کہ ڈپلومیٹ ہے. خیر اس میں اور بھی بہت سے شرمناک چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے بندے کو آپ کیوں ڈیکوریٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے ایوارڈز اتنے سستے کیوں ہیں کہ تو میں اس کو کوئی کرائٹیریا نہیں سمجھتی کہ کیونکہ ایوارڈ دیا گیا تھا، ہلال امتیاز دیا تو اس لیے وہ کوئی بہت پرو پاکستان ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے لیے نہ ریپبلکنز اچھے ہیں نہ ڈیموکریٹس اچھے ہیں. ہمیں یو ایس کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ایک کارڈیل ریلیشن شپ رکھیں، بٹ اٹس ناٹ اے ریلیشن شپ یو کین کاؤنٹ آن. بٹ یو تھنک کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا پرسنل ریلیشن شپ جو بائیڈن کے ساتھ وہ افیکٹ نہیں کرے گا امریکن پالیسی ٹورڈز پاکستان یا کرنٹ گورنمنٹ؟ دیکھیں وہ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان کا جو ایجنڈا ہے پاکستان میں وہ کون کیری آؤٹ کر سکتا ہے، وہ میٹر کرتا ہے ان کے لیے. لیکن کیا کوئی اس پوزیشن میں ہے کرنے کے، یا ان کا ایجنڈا ہے کیا کیونکہ آلریڈی انفارچونیٹلی ہمارے سسٹمز اتنے انفلٹریٹ ہو چکے ہیں، یہاں پہ ان کی اتنی لابیز ہیں، یہاں پہ اتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو ایک بندہ یا ایک پارٹی چاہیے بھی کہ نہیں. اب اچھا یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں موجودگی 2016 آنورڈز پاکستان میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے، بی آر آئی کے حوالے سے، ان جنرل ظاہر ہے کہ پورے پروجیکٹ کے حوالے سے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے یا امریکن پریزیڈنٹ ہیں وہ دے ور ناٹ ویلکمنگ، بلکہ انہوں نے پاکستان کو بارہا یہ کہا کہ پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسایا گیا ہے اور چائنا سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. ڈو یو تھنک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے چلے جانے اور جو بائیڈن کے آنے سے سی پیک اور بی آر آئی کے حوالے سے جو ریزسٹنس ہے، امریکن ریزسٹنس، وہ ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکنز کو کب سے کنسرن ہونے لگا کہ پاکستان کسی ڈیٹ ٹریپ میں پھنس گیا، یا پاکستان کی اکنامک سچویشن ٹھیک نہیں ہے، یا چائنا پاکستان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کا جو رائز ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو ان کی نظر میں امپیکٹ کرتا ہے. وہ اپنی جو پریمیئر پوزیشن ہے دنیا میں سپر پاور کی، وہ پریزرو کرنا چاہتے ہیں. چائنا اتنی تیزی سے رائز کر رہا ہے، وہ اس کو چیلنج کر رہا ہے. تو بی آر آئی ایک چائنا کو ایک بہت بڑا ورلڈ وائڈ کنیکشن دیتا ہے، سی پیک جو اس کا حصہ ہے. اس لیے یہ امریکن اسٹیٹ، ان کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اس کو سیبوٹاج کرنا ہے. جس طرح بھی کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا جو بائیڈن ہے. تو دیٹ مینس کہ اگر امریکن ڈیپ اسٹیٹ، اگر امریکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایجنڈا ہے اور کسی صدر کے چینج ہونے سے اس میں فرق نہیں پڑتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کو جس طریقے سے پیمپر اس ریجن میں امریکہ نے کیا ہے، 2005 کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جو معاہدہ اوباما کے دور میں ہوا، اس سے آنورڈ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سول نیوکلیئر ڈیل ہو ان کو مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ پروموٹ کرنا ہو، ان کو ویپنز کی سپلائی ہو، ان کے ساتھ ان کے 3 ڈیفنس ایگریمنٹ، لیموا، کمکاسا اور اب بیکا، یہ 3 جو ایگریمنٹس ہیں، اور اب بات ہو رہی ہے کہ ان کو ریپر ڈرونز، پریڈیٹرز اور سوامس، یہ ڈرونز جو ہیں وہ بھی سپلائی کیے جائیں گے. تو یو تھنک کہ اگر بی آر آئی اور سی پیک کو سبوتاج کرنا ہے تو ان کا یہ پرپز یہاں پر امریکنز کا صرف انڈین سرو کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے جانے کے باوجود واز کنسیڈرڈ ویری کلوز ٹو نریندر مودی، اور جو بائیڈن کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، انڈیا کو اسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گا امریکہ، بلکہ اس کو بڑھاوا دے گا اگینسٹ چائنا اینڈ پاکستان؟ دیکھیے یہ میں
زیادہ نہیں لیتی کہ ٹرمپ نریندر مودی کے بہت کلوز تھا. ٹرمپ واز اے بزنس مین، از اے بزنس مین. وہ کس ملک سے کیا فائدہ، میرا خیال ہے کوئی زیادہ ڈیپ اسٹریٹجی بھی نہیں تھی. لیکن اگر آپ دیکھیے کہ انڈیا نے جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر میں کیا، انڈیا میں جو مائنورٹیز کے ساتھ اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ ہوا، جس طرح کے وہ لاز لے کے آئے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انڈیا کے اوپر کوئی اس کو سینسر نہیں کیا، بلکہ وہ جو خاتون تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نمستے ٹرمپ کے ایونٹ کے لیے فروری میں وہاں تھے، جس وقت دلی میں ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی. وہ پہلے بھی ہوا ہے، اور امریکنز ان کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کرتے. جو بائیڈن اور کملا ہیرس جب یہ کیمپین کر رہے تھے یا اس سے پہلے بات کرتے تھے، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اوباما بھی بہت بات کرتا تھا. جب وہ وائٹ ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس میں کیا فرق ہے، ٹویڈل ڈی ٹویڈل ڈم. اس سے زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ پالیسی ڈریون کہیں اور سے ہوتی ہے. ایز آف ناؤ وی نو کہ 2019 اس میں اسٹیٹمنٹ موجود ہے جو بائیڈن کی، اس کے بعد کملا ہیرس کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. جو بائیڈن کی اس حوالے سے آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن پہ ہے، کملا ہیرس کی کشمیریز کے ان کے رائٹس کے حوالے سے ہے، اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ان کو کرٹیسائز کیا ہے جو بائیڈن نے. لیکن تسنیم اسلم صاحبہ کے خیال میں اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جس وقت وائٹ ہاؤس میں آتے ہیں تو رنگ جو ہے وہ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا رنگ ہوتا ہے. چائنا بہت میجر فیکٹر ہے کہ امریکن پالیسی ٹورڈز دس ریجن، دس از وٹ آئی بلیو، کہ وہ چائنا کے پرزم سے، چائنا کے اینگل سے جو ہے وہ ڈیوائز ہوتی ہے. اب پاکستان کے حوالے سے اگر پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اب اس صورتحال میں امریکہ جس سٹیج پر کولڈ وار کو لے گیا کہ بہت جو دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتیں ہیں، دنیا کی دو سب سے بڑی فوجی طاقتیں ہیں، وہ اس وقت ایک لڑائی میں مصروف تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے موجودگی میں. ڈونلڈ ٹرمپ جا رہے ہیں، جو بائیڈن آئیں گے. یو تھنک کہ وہ چائنا کے ساتھ ری انگیج کریں گے، کسی ٹریڈ امبیلنس کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے، دوبارہ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ وارم اپ ہونے کی کوشش کریں گے، یا پھر وہ جو سرد موری چل رہی تھی جس قسم کی امریکن اس وقت اسٹیٹڈ پوزیشن ہے ساؤتھ چائنا سی پہ، سنکیانگ پہ، ویگر مسلمز پہ، تبت پہ، اس کے علاوہ ہانگ کانگ اینڈ تائیوان پہ، تو اس کے حوالے سے یو تھنک کہ کوئی چینج ہوگا؟ ان کے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز یو ایس ایس نمیٹس اور یو ایس ایس رونلڈ ریگن، وہ ہر وقت تائیوان کے اسٹریٹ اور اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. یو تھنک کہ کوئی چینج ہوگی یا نہیں؟ پرسنلی میرا خیال ہے کہ زیادہ چینج نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ بہت آگے تک چلی گئی ہیں. دوسری بات جو ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں بہت چائنا کے ساتھ کوئی پینگیں بڑھاتے رہیں. ان کے پالیسی کنٹینمنٹ اور جہاں پہ چائنا کو پھنسا کے رکھا جا سکتا ہے رکھنے کی پالیسی رہی ہے. دے چیمپئن، یہ بہت اپن کلیم کرتے ہیں، ریئلٹی آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ، کہ یہ ہیومن رائٹس ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس پہ بات بھی کی گئی ہے. جو بائیڈن نے اپنی فرسٹ اسٹیٹمنٹ میں اس پہ بات بھی کی ہے کہ ہیومن رائٹس کا پروموشن، پروٹیکشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ. وہ ان ایشوز کو ریز کرتے رہیں گے. وہ کہیں گے ہانگ کانگ میں یہ ہو گیا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو گیا، تبت میں آپ نے یہ کر دیا، تائیوان کو آپ تنگ کر رہے ہیں. یہ باتیں کرتے رہیں گے اور چائنا پہ پریشر جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن ایک جو اس میں چینج پاس سے آئی ہے، جب پہلے ڈیموکریٹس وائٹ ہاؤس میں تھے، کہ چائنا اس وقت اتنا اوپن سٹینڈ نہیں لے رہا تھا. چائنا میں بھی ایک ایوولوشن ہوا ہے پچھلے 4-5 سال میں، کہ اب چائنا اس کانفیڈنس کا لیول انہوں نے اچیو کر لیا ہے کہ پہلے ان کا تھا کہ ٹینشن کو اگنور کرو، چھوٹی چیزوں کو سائڈ پہ کرو، فوکس آن اکنامک ڈیولپمنٹ. ابھی بھی ان کا فوکس، پرائمری فوکس اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہی ہے، لیکن
ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنا ملٹری مسل بھی دکھانا شروع کیا ہے. تو جو سچویشن ہے, جو سٹینڈ یو ایس لے رہا ہے, چائنا از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. تو مجھے نظر نہیں آتا کہ کس طرح اب یہ اس سے ریٹریکٹ کریں گے جو انہوں نے کر لیا. ایشیا پیسیفک, انڈو پیسیفک جس کو وہ کہتے ہیں, یہ ایکچولی ڈیموکریٹس کے زمانے میں سٹارٹ ہوا تھا. اور پھر آپ نے جو پاکستان کو بھی کلب کر دیا تھا ود افغانستان, ایف پاک, جی وہ بھی انہی کے اوباما کے جی دور میں رچرڈ ہولبروک اور ہم نے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا. اچھا, کیونکہ ہم نے بہت ساری پورے ریجن کو اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے. اگر ویڈیو کی طوالت زیادہ ہوگی تو پھر میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لوں گا, اور جہاں پر گفتگو کا سلسلہ ٹوٹے گا وہیں سے دوسری ویڈیو جو ہے وہ آغاز ہو جائے گی, اور میں کوشش کروں گا کہ 4 سے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے وقفے سے دونوں ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں.